نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ بائبل مقدس کو ہم کھولیں گے اور ہم بائبل مقدس کو پڑھیں گے۔ نکالے میرے ساتھ افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ کھولیں، باقی دھیان سے غور سے پوری توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سنیں۔ خدا نے ہماری دعاؤں کو سنا، اس نے ہماری حمد و ثنا کو سنا۔ اب وہ اس کا کلام، اس کی باتیں ہیں، تو جب وہ بولتا ہے تو پھر ہم نے غور کے ساتھ سننا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سارے خیالات صرف خدا کے کلام کی طرف مرکوز کریں۔ بائبل مقدس میں اس طرح لکھا ہے، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکوں سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا موضوع بھی وہی ہے جو ہم نے شروع کیا ہے کہ God wants us to become a mature believer۔ خدا چاہتا ہے کہ ایماندار بالغ بنے، جس طرح آپ نے کئی دفعہ اقرار کیا، اور یہ آپ کی خواہش بھی ہے، سچائی بھی ہے۔ ہر ایک ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے بالغ ہوں، میچور ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں انسان ہوتے ہوئے جو ہم ہیں بھی کمزور، تو خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ بالغ ہوں، میچور ہوں، دانشمند ہوں، ترقی کریں، آگے بڑھیں۔ ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں دیکھا کہ جو میچور شخص ہے وہ بچوں کی طرح ہر ایک تعلیم کے جھونکوں سے اچھلتا بہتا نہیں، بلکہ وہ اپنی تعلیم اور اپنے ایمان میں بھی سیلف کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن جو روحانی طور پر بچہ ہوتا ہے وہ اچھلتا بہتا ہے، جس طرح کی ہوا چلے اسی طرح ہو، کیوں چونکہ بچہ ہے، میچور نہیں، وہ اسی طرف چلا جاتا ہے۔ انگلش ورژن میں لکھا ہے نئی تعلیم، یعنی نئی تعلیم۔ بہت ساری تعلیمیں ہیں، میں نے بتایا بھی اور بائبل مقدس میں لکھا بھی ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں جو الہی تعلیم ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے ایمان میں آگے عقائد ہیں، جو ہمارے ایمان کی خوبیاں ہیں، بائبل مقدس کے مطابق ہمیں ان میں سیلف کنٹرول ہو کے دوسری جو تعلیمات ہیں، جو بائبل
मुकद्दस के मुताबिक नहीं, उनसे गुरेज करना है। और वो कौन करेगा? जो मैच्योर होगा, जो बालग होगा, वो बच्चा नहीं। इसलिए लिखा है बच्चे ना रहो, और हर एक तालीम के झोंकों से, जो साहब लगाओ ये 2000 साल से भी पहले की बात की गई है। और मैंने जिस तरह बताया कि तालीमात इसलिए जरूरी है, अपनी तालीम, अपना ईमान जो खुदा ने हमें दिया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जो हमारा ईमान यीशु मसीह पर है, उसे जानना, पहचानना और फिर उसमें कायम रहना बड़ा जरूरी है। और यही बलूगत है, रूहानी बलूगत यही है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम पढ़ते हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 4 बाब और उसकी पहली 3 आयत में देखें क्या लिखा हुआ है खुदा के कलाम मुकद्दस में। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 4 बाब पहली 3 आयत में इस तरह लिखा है, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि तालीमात बहुत सारी हैं तो जिसे जानना जरूरी है। लिखा है लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जे होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गरम लोहे से दागा गया है। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। शयातीन की तालीम है और ऐसे गुमराह करने वाले आएंगे जो कहेंगे इस दिन ये खाना ना खाओ, इस दिन गोश्त ना खाओ, इस दिन फलां मुकर्रर करो, फलां दिन में गोश्त नहीं खाना, फलां दिन में गोश्त खाना है। बंदा पूछे इब्राहिम ने तो खुद खुदा को क्या खिलाया था? हम क्लास में स्टडी कर रहे थे और गोश्त भी कौन सा? बछड़े था, जिसे अंदरून लाहौर के कहते हैं, ऐसी नहीं बड़ा गोश्त खाने, ऐसी भाषण छोटा ही कहानी है ना, ऐसी तो नहीं बड़ा खाते हैं। तो जो म्यूजिक के लोग हैं उन्होंने लतीफा बनाया, उनके बड़ा गोश्त खाते हैं, बछड़े के गोश्त को पंजाबी में उन्होंने को खाना कहते नहीं, ऐसी बड़िया का एहतराम कर तो ऐसे ये ना कहते। यस, खुदा ने खुद बछड़े का गोश्त खाया, फरिश्तों की शक्ल में दूध पिया, मक्खन खाया, चपातियां क्या ऐसे लोग हैं जान जाएंगे जो कहते हैं फलां दिन गोश्त नहीं खाना, फलां दिन गोश्त खाना है। गलत तालीम। उसने कहा जमानों में ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है और आज का रोजे भी हैं। आपने दुआ में सुना खुदा के खादिम ने दुआ की कि खुदा अपने बंदे को फजल दे कि दयानतदारी से कलाम सुनाए। कहाँ लिखा है कि किस दिन में रोजों में गोश्त नहीं खाना? कहाँ लिखा है? क्यों नहीं कहीं लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने कितने दिन का रोजा रखा? एक। शाबाश। 40 दिन में सारे दिन आ गए। उसने कुछ खाया?
یہ کہاں سے لیا گیا؟ فلاں دن گوشت نہ کھانا، فلاں دن کھا لو۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تعلیم کیا ہے؟ آگے اور پڑھیں۔ یہ ایک تو شیطانی تعلیم، اور شیطانی تعلیم کے بارے میں نے پچھلے اتوار کو بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہاں تک ویسٹرن کنٹری میں جو تہذیب یافتہ کہلاتے ہیں، لیکن خدا سے دوری اتنی ہو گئی ہے کہ وہاں ڈیول چرچ بھی شروع ہوئے ہیں۔ ساتھ نہ چرچ ہی رکھا ہے، میں بڑا حیران تھا کہ اور نہ رکھ لو، پھر نال چرچ ہی رکھے ہے، ڈیول تو نال چرچ، کلیسیا۔ وہ کہیں گے وہ بھی تو کلیسیا ہی ہے نا، وہ بھی تو چرچ ہی ہے نا، بلکہ سب تو پرانا چرچ جی ہو۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ دیکھو فریب، دیکھو مکاری، دیکھو جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، لوگوں کی مکاری دیکھو۔ ڈیول بھی ہے، نال چرچ بھی ہے۔ ڈیول چرچ، چرچ کا تو مطلب کلیسیا ہے، چرچ کا تو مطلب ہے وہ چرچ جو یسوع نے کہا وہ بنائے گا، ہے نا؟ تو ڈیول نے کہاں سے چرچ بنا دیا؟ فریب، گمراہ کرنے والی۔ جب تک ہم نہیں سیکھیں گے ہم سمجھ نہیں سکیں گے، جب تک بائبل نہیں پڑھیں گے ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ آج پوری دنیا میں جیسے جیسے یسوع مسیح کی آمد قریب ہوگی، شیاطین کی تعلیم کا، بے دینی کی تعلیم کا زور ہوگا، لیکن ہمیں روحانی جو ہے ہمیں میچور ہونا چاہیے۔ ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے اچھلتے بیٹھے نہ پھرے۔ آگاہی ہے بائبل مقدس میں، اور خدا کا شکر کریں اگر خدا کا کلام آپ کو آگاہی دے رہا ہے، اگر آپ کو خبردار کر رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے تو آپ مبارک ہو۔ خدا یسوع مسیح نے، لکھ لیں، پڑھ لیں مرکز کی انجیل مقدس، اور اس کا نکالے میرے ساتھ 7واں باب، اور اس کی پڑھ لیں 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک۔ کیا لکھا ہے؟ اب بڑے دھیان سے سنیں۔ اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ بے فائدہ، ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ پرستش، عبادت، دعا، نماز، روزے، وہ آگے روزے کی میں بات بیچ میں کہوں گا۔ بے فائدہ، عبادت بھی ہے لیکن بے فائدہ، پرستش بھی ہے لیکن بے فائدہ، جس کا فائدہ ہی نہ ہو۔ کیسی وہ دعا ہے جس کا فائدہ ہی نہ ہو؟ کیسی وہ پرستش ہے جس کا فائدہ نہ ہو؟ کیسے ہیں وہ روزے جس کا فائدہ ہی نہ ہو؟ یہ بائبل میں لکھا، یہ یسوع مسیح نے کہا ہے مرکز کی انجیل مقدس میں۔ یہ لوگ اوپر اگر پڑھیں تو لکھا، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری، چھٹی آیت میں، لیکن ان کے دل مجھ سے، اور یہ بے فائدہ میری۔ کیوں؟ آگے سوال ہے، کیوں بے فائدہ ہے؟ اب غور سے سنیں، ایک ایک لفظ سادہ طریقے سے سیکھیں۔ آپ سوال کریں گے، آپ کے دل میں سوال آ بھی گیا ہوگا کہ بے فائدہ پرستش کون سی ہے؟ تو بڑا آسان طریقہ بتایا ہے، کوئی الجھن میں نہیں ہو، کوئی بڑے وہ پہیلیاں نہیں ہیں۔ نو 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 نو، خدا پہیلیوں میں باتیں نہیں کرتا کہ جس کی سمجھ ہی نہ آئے، صاف، کلیئر، اور وہ باتیں جو انسان سمجھ بھی سکے، نہیں تو انسان خدا نہیں سمجھ سکتا۔ اگر وہ الجھن چھپا دے پہلیاں سے تو انسان سمجھے گا کیا لکھا ہے؟ کیوں کا جواب یہاں لکھا ہے، کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم، ایک تعلیم شیطان کی ہے، بدعتیں ہیں،
اور ایک تعلیم انسان کی ہے، انسانی تعلیم، آدمیوں کی اپنی تعلیم کی وجہ سے پرستش بھی بے فائدہ ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل ہی رد، تھوڑا بہت بھی نہیں، ٹوٹلی رد۔ بھی جو انسان کہندا ہو منو، بھی جو انسان تعلیم دیندا ہو منو، خدا دے حکماں نوں کی کر دیتا؟ رد۔ اور آج ایسے لوگ ہیں، ایسے چرچز ہیں، جو میں نے کہا ڈیول چرچ بھی ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ جب آپ صحیح ہیں، جو سن رہے ہیں، تو آپ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ڈیول چرچ بھی ہے۔ انسانوں کی تعلیم دوسری ہے، اور کیا لکھا ہے؟ خدا انسانوں کی تعلیم اور روایات، ٹریڈیشن جو بن گئی ہیں، انسانوں نے خود بنا دی ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور ان کو ماننے کی وجہ سے خدا کا جو حکم ہے، خدا کی جو تعلیم ہے، خدا کے جو احکام ہیں، ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اور جو خدا کے حکم کو رد کرتا ہے، جو خدا کے کلام کو رد کرتا ہے، ہولناک بات ہے۔ کلام میں لکھا ہے جو میرے کلام کو رد کرتا ہے، مانتا نہیں، خدا اس کو رد کر دے گا۔ اگر یہاں اثر نہیں ہوگا تو آنے والے زمانے میں ضرور ہوگا۔ وہ کہیں گے ہم نے بڑی عبادت کی، ہم نے بڑے، یہاں تک لکھا موعظے بھی کی، لیکن یسوع کی کہے گا تسی کہندے تو میرا نام استعمال تے تسی کر لیا، وہ تو شیطان بھی ڈیول چرچ نال کلیسیا بھی لا لی۔ یسوع مسیح کہے گا شاباش، میرے نام میں یہ کیا، اوکے، میرے نام میں یہ کیا، اوکے۔ یسوع کہے گا چلو میرا نام تے لیندے ہی سانا، کوئی گل نہیں، اور پھر بھی چنگا ہی ہے، میرے نام تے لیندے رہنا پھر۔ بڑا خوش ہو گیا یسوع مسیح کہ تسی میرا نام لیندے رہے ہو تھلے، ہیں؟ شاباش، چلو یار، اور نہیں تے میرا نام تے لیندے رہے ہو۔ شاباش، انہوں نے کہا تو ہی میرا نام لیندے رہے ہو، میرے نام سے سارے کام کر دے رہے ہو، تے میری داڑھی تو معافی تھی، کیوں کہ میرے احکام کو نہیں مانا، میری تعلیم کو نہیں مانا، میری تعلیم کو نہیں پہچانا، اور جس طرح چاہیے تھا دعا، عبادت، پرستش کرنا، اس طرح نہیں کی ہے۔ انسانی تعلیم، انسانی روایات کے مطابق آپ جو کچھ کر دے رہے ہو، نام لیتے رہو، موعظات بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن میری تمہاری کبھی واقفیت۔ شیطانی تعلیم، انسانی تعلیم، اور پھر حوالہ نکالیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 7واں باب نکالیں میرے ساتھ، یوحنا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ بڑے غور سے سننا، کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟
جو میں تعلیم دیتا ہوں وہ میری تعلیم، جس طرح خدا کے خادم یقین دلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں بھائی میں نہیں لکھا، جو بائبل میں لکھا وہ سنا رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہ مان جائیں دلیل کو، کہ میں اپنے سے نہیں سنا رہا، یہ تو بائبل کی تعلیم ہے۔ خدا کے جو سچے خادم ہیں وہ بھی دلیل دیتے ہیں، وہ تعلیم کو مانتے نہیں تھے یسوع مسیح کو، انہوں نے کہا یہ تعلیم میں جو آپ کو دے رہا ہوں میری نہیں ہے، بلکہ کس کی تعلیم ہے؟ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اگر کوئی اس کی مرضی پر چلتا ہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں۔ کیسی کلیئر بات ہے۔ شیطان کی تعلیم، پھر آدمیوں کی تعلیم، پھر خدا کی تعلیم، یسوع کی تعلیم، اور اس نے کہا میری اپنی بھی نہیں، باپ کی تعلیم ہے۔ یعنی وہی تعلیم جو بائبل میں ہے، وہی تعلیم جو نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کی ہے، وہی تعلیم جب یسوع نے کلام کیا، کئی دفعہ ذکر کیا، جیسا کہ نبی نے فرمایا، جیسا کہ یسایہ نبی نے فرمایا، جیسا کہ یوئیل نبی نے فرمایا، جیسا کہ صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام سے حوالہ دیا، کلام ہی پیش کیا، باپ کی تعلیم ہی پیش کی، کوئی اور کسی طرح کی مسالہ نہیں لگایا، بڑی سادہ طریقے سے جو بائبل میں پرانے عہد نامہ میں لکھا تھا وہی کیا۔ کبھی کبھی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بچوں ایسی گال کرو ہمیں لکھی نہیں، سسپینسلی ایسی گال کرو کہ لوگ کہن واہ واہ اے تو کدی سنی نہیں، تو سننی کی تو بڑا چرچا کرنا ہوئے ہے گال آج سنی ہے، ایتی ایسی پہلی دفعہ سنی، تو پہلی دفعہ اس وقت سنی ہے تو گال ہے ہی نہیں۔ پہلی دفعہ ایک حوالہ پڑھا تھا کہ کہانیوں کی طرف لوگ کیا ہوں گے؟ متوجہ، کہانیاں بہت اقسام کی تعلیم ہے، شیطان کی، آدمیوں کی، خدا کی تعلیم بائبل کی تعلیم ہے۔ اس لیے خدا اپنے بچوں کو کیا کرتا ہے؟ پیار، اور وہ چاہتا ہے کہ تعلیمات اتنی ہیں، اتنی اقسام کی تعلیمیں ہیں، ہمیں ان میں بہہ نہیں جانا ہے، ہمیں اپنے ایمان اور تعلیم کو جاننا بھی ہے، پانا بھی ہے، اور اس میں قائم رہنا بھی ہے۔ ہالیلویا۔ پھر میرے ساتھ حوالہ نکالیں کہ خدا اپنے لوگوں کو روحانی طور پر تعلیم و ایمان میں میچور دیکھنا چاہتا ہے۔ کلام مقدس کو ہم کھولیں، دوسرا تیموتھیوس کا خط، تیسرا باب، دوسرا تیموتھیوس کا خط، تیسرا باب اور اس کی 6 آیت سے 10ویں آیت تک کلام مقدس میں لکھا ہے، بڑے دھیان سے سنیں، ان ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں
اور ان چھچھوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہ میں دبی ہوئی ہے اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک کبھی نہیں پہنچتی. اور جس طرح کے آگے لکھا ہے، نام لکھا، ینیز یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی، اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں. یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے. یہ 8ویں بھی لکھ لیں، یہ میں 8ویں پڑھ رہا ہوں. اور وہ ایمان کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ایمان کے اعتبار سے تو نامقبول ہیں مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے، اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی. لیکن تو نے آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن اسے فکر اپنے لوگوں کی ہے. پالوس رسول کا یہ فرزند تھا تیموتھیوس، اسے تو اپنے بچوں کی فکر ہے. حوالہ دے رہا ہے ان لوگوں کا، ان آدمیوں کا جو دبے پاؤں گھروں میں ہی گھس جاتے ہیں اور چھچھوری عورتوں کو تعلیم میں قابو کر لیتے ہیں. چھچھوری عورتوں کے لیے انگلش کا ورژن میں نے پڑھا، اس کا مطلب ویک وومن، سلی وومن. اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں. چھچھوری کا مطلب سلی یعنی سادہ لوگ، اس کے معنی ہیں اردو میں. اس کا مطلب ہے جو دماغی طور پر کمزور ہو. اس کا مطلب بچکانا. اس کے معنی میں نے پڑھے، اس کا مطلب بدھو، اس کا مطلب ہے نادان، اس کا مطلب ہے من موجی، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے پاگل، جنہوں کہتے ہیں بڑا سلی. یہ چھچھوری عورتوں کا. اور جو بھی کلیسیا آج چھچھوری عورتوں کی طرح دماغی طور پر کمزور ہے اور بدھو ہے، کلیسیا آج چھچھوری عورتوں کی طرح اور نادان ہے، وہ ان آدمیوں کے قبضے میں تعلیمی طور پر آ جاتی ہیں جو آدمی گھس کر آتے ہیں، اعلان کر کے نہیں بلکہ دب کے پاؤں سے. بڑے سارے پاسٹر یورپ میں تو ہے نہیں، وہ بڑے سیانے نے، لیکن زیادہ تر کیونکہ یہ ایشین کلچر ہی میں بائبل مقدس قلم بند ہوئی ہے. انڈیا میں گیا نہیں، اس کا تو پتہ نہیں. پاکستان میں میں نے چونکہ پاسٹر ہوں کتنی دیر سے، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ کئی خادم ایسے آتے ہیں دبے پاؤں، 10 کے بھی نہیں آندے ہیں، دروازہ کھٹکھٹان دینا، اچھا بائبل پڑھی ہندی آج کی ہے جی دعا تھا ڈیلی کرنا ہاں جی، کیونکہ اچھا بائبل پڑھی ہندی جب بیچارے جیڑے سادہ لوگ ہیں ان کی سادگی سے کیا اٹھاتے ہیں؟ جو کمزور ایمان والے ہیں ان سے کیا اٹھاتے ہیں؟ کئیوں نے مجھے بتایا ہے کہ جی ایسے پادری بائبل دیکھ کے پھر خیال آ گیا، کیونکہ سادہ ہے نا، سمجھ نہیں آگے ساتھ پتہ نہیں کی کر کے نہیں، اور ایسے سادہ لوگ ایسے کام کر جاندے نہیں، کیونکہ اعلانیہ ہے نہیں، اپنا ان کا پادری نہیں. اور پاکستان میں بھی تھوڑے لوگوں کی گل کرنا، سارے آندھی نہیں، وہ اپنے پادریوں کو پاویں اندر آنا دیں، مثال ایک دینا، یعنی بلان یا نہ بلانے دا مطلب ہے.
इंज करो, क्योंकि यह गल ठीक है। अपने पादरी भाव बुलान ना बुलान ते जेडे दबे पाँव आ गए ने, जिन्हों ने दसिया नहीं, ऐलान भी नहीं करके आज की होया जी, एवं लंघते आ गए आज तुहानू कुछ नवी गल मुकाशवा सुना के जा, अज तुहाडे ते नबूवत करके जानी है। और एक नबूवत किधरों उतरी है आगे मैं बताऊंगा, झूठियां नबूवतां आजकल ये रोल पै गया, लोग नबूवतों पे लग गए हैं। नबूवतों की बात मैं आगे बताता हूँ। अपने पास्टर को जब मुसीबतों में कहता हूँ, जितने भी सुन रहे हैं आप अपने पास्टर को बुलाएं, जिनको आप जानते हैं उनको बुलाएं, दुआ करवानी है उनको बुलाएं, मुसीबत आई है उनको बुलाएं, क्योंकि आप उसे जानते हैं, वो आपको जानता है, वो आपके लिए दुआएं करता है, आपके लिए रोजे रखता है, आपके लिए मेहनत करता है। जितने सुन रहे हैं वीडियो के जरिए से अपने पादरी सलाम की सुने और खिदमत करें। कभी कभी ये मैं पादरियों पर मुझे तरस आता है सारे रोजे रखते ने, बाइबल की स्टडी करके दिन रात लगे रहते ने और दुआ करते ने और अस्पताल जाते ने और ये करते ने, तो जेडे दबे पाँव आते ने हदिया उन्होंने दे छड़ते हैं। कितना हमें मैच्योर होने की, तेने पादरी आते ने दबे पाँव, सारा माल ही उधर चला गया। फिर फखर नाल कहना है 10 पादरी आए ने साडे घर दे विच, वाह भाई वाह, मैं तुहानू कुल्ला पवाने दसां ने वखरी वखरी गल सुनाई। फिर अपने पादरी नू कहंदे ने जो कन्फ्यूज होए, पादरी साहब जी करिए की? मैं हम की होया? ओ आया ने आ गल सुना दी, ओ आया ने आ गल सुना दी, ओ आया ने आ गल सुना दी, ते मैं तुसी अपने पादरी को सुन लिया करो क्योंकि उन्हें तो गल्ला पर तरस नहीं आएगा। जो चरवाहा नहीं, उन्हें अपने गल्ला पर तरस आ नहीं सकता है। वो भेड़ों से सिर्फ दूध और ऊन लेंगे, और ऐसे चरवाहों के लिए बाइबल में लिखा, मैं नहीं कहता, कहा ऐसे चरवाहे सजा पाएंगे, ऐसे चरवाहे लालची हैं। और उनके बारे ऐसा भी लिख दिया खुदा ने कलाम में मुकद्दस में, ऐसे लालची लिखा है, ऐसे कुत्ते हैं, बाइबल में लिखा, मैं नहीं कहता, जो भौंक नहीं सकते। भौंकने का मतलब क्या है? कि सच्ची बात क्योंकि जो कुत्ता भी भौंकता है तो अपने घर वाले की करता है, शाबाश, बड़ी सादा तरीके ये बाइबल में लिखा है। अपने घर वालों को क्या करता है कि चोर चोर जाग जाओ, उठ जाओ, बाइबल में लिखा है, भौंकते भी नहीं। चलो लालच आइए तो भौंको, ये बाइबल में लफ्ज लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इसलिए मुझे दिलेरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा, कुत्तों से खबरदार क्योंकि मैं इसलिए दिलेर में जो बाइबल का लफ्ज है। दबे पांव छिछोरी औरतों को, छिछोरी कलीसियाओं को, जो सादा है, सादगी इतनी भी सादगी क्या कि सच्चाई से भी ना हम वाकिफ हो गए। सादा भी दो तरह के, एक तो लेना है सादा दिल, ये नहीं होता मतलब है सही नेक पाक दिल, जो सादगी से कलाम को क्या करते हैं, एक तो वो है, एक सादा उनको कोई समझ नहीं,
جس طرح میں نے یہ سارے پڑھے لفظ مانے، بدھو، اینا بدھو نہ بنو. ایک بہت بڑی خاتون میری وائف جانتی ہیں، اب خدا کے پاس چلی گئی ہے. سمجھیں ان باتوں کو، جس سے میں کہتا ہوں اتنی بڑی خاتون روحانی، جس سے میں کہتا ہوں میری ماں کے برابر، اور آپ سمجھیں کتنی وہ روحانی ہوگی. تو اس نے ایک دفعہ کہانی سنائی. اس نے کہا کچھ لوگ گھر میں آ گئے تو مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے بھی دروازہ کھول دیا تو کار آ گیا. میرا شوہر کار نہیں سی. انہوں نے پتہ نہیں مینوں کی کوئی اثر پایا تے میری سدھ بدھ مار گئی. تے جو پھر مینوں کہندے رہے وہی میں کچھ کرتی رہی. سارا سامان تے یہ تے وہ، انہوں نے کہا بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے. میں اوہدے کے ٹیر لا دیتا، بلکہ قدموں میں بیٹھ. اب لمحی کہانی نے صرف بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جو دبے پاؤں لوگ، پادری چاہے بائبل بھی پکڑی ہو، ان کو اپنے گھروں میں گھسنے نہ دو. انہیں گھسنے دو جس کو آپ جانتے ہو. ایک شوق اپنے پادری سے پورا کرو، بلاؤ ان کو. ہمیں شوق یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا لاہور 10 پادری جا کے کہیں گے ہوئے 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 فلانے دے کار گئے، انہیں جڑی چاہ پیائی ہے کڑاکے دار تے خوش ہونا. انہوں نے سگوں کہنا ہے بھین جی جڑی تمہیں چاہ پیائی ہے کدی پیتی نہیں. انہیں کہنا دوبارہ پیا دیں. بائبل اپنے لوگوں کو، بچوں کو فکر مندی سے خبردار کرتی ہے. خدا کرتا ہے، سچے خادم کرتے ہیں جنہیں اپنے لوگوں سے پیار ہے. اور پولس رسول اپنے بیٹے کو فرزند کہتا ہے. اسے تیموتھیوس کا پولس رسول روحانی باپ تھا، اور روحانی باپ کو فکر ہے تو وہ آگاہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کی عقل بھی بگڑ گئی ہے. اور پھر آگے کیا لکھا 10ویں آیت، ابھی میں نے نہیں پڑھی. لیکن تو نے، وہ کہہ رہا ہے جو کچھ اوپر ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اسے اس کی فکر ہے. یہ دیکھیں روحانی باپ کو اپنے روحانی فرزند کی فکر ہے. تیموتھیوس کی، اسے کیا کہتا ہے 10ویں آیت میں پڑھے، لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، غور سے سنے، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے اور دکھ اٹھانے میں میری پیروی کی ہے. تم نے دکھ اٹھانے میں، تعلیم پانے میں، ایمان میں، چال چلن میں میری کیا کی ہے؟ پیروی کی ہے. ایمان میں بھی پیروی، تعلیم میں بھی پیروی. وہ تعلیم جو ساؤنڈ تعلیم ہے، وہ ایمان جو ساؤنڈ ایمان ہے، جو ببلیکل ایمان ہے، اس کی اس نے کیا کہا اسے کہ تو نے تو پیروی کی ہے دکھ اٹھانے میں بھی. ایک خادم کی بات یاد آ گئی ہے، پہلے بھی شاید سنایا گیا. ایک آیا، اس نے کہا جی پاری صاحب، جس طرح خدا نے آپ کو استعمال کیا ہے
میں چاہتا خدا مجھے بھی اس طرح پوری دنیا میں استعمال کرے. انہیں کہا جی ٹھیک ہے میں دعائیں کروں گا, خدا من جڑے دکھاں چو میں پہلے نکلے ہیں یہ بھی نکلے. تو پھر اتنے آ گئی. کہتا تو نے میری پیروی کی ہے دکھوں میں بھی, پھر تعلیم میں بھی پیروی کی ہے, اس کام میں بھی. ہمیں کیا کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے تعلیم میں اور ایمان میں. اور ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم اور ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے. اب تعلیمیں کتنے طرح کی ہیں؟ 3 شاخیں آگے, ان میں برانچیں بہت ہیں. کیا 3 بولیں کیا سیکھا ہے؟ ایک ہے شیاطین کی تعلیم بائبل میں, اور دوسری باقی انسانی اور آدمیوں کی تعلیم, آدمیوں کی روایات, اور تیسری خدا کی تعلیم بائبل کی تعلیم ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کون سی جتنے بھی سن رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ چال نہیں رہے, یہ آگاہی ہے. کیونکہ جیسے جیسے یسوع مسیح جلد آئے گا بہت ساری تعلیمات, بہت ساری بدعات اور بڑھتی چلی جائیں گی. کیونکہ لکھا ہے بے دینی کا کیا ہوگا؟ زور ہوگا, اور محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. جس طرح یسوع مسیح نے دوسری نشانیاں بتائیں, زلزلے آئیں گے, بھونچال آئیں گے, ہے نا, قوم پر قوم چڑھائی کرے گی, اسی طرح یہ بھی ہے کہ بدعات بڑھ جائیں گی, بے دینی بڑھ جائے گی, شیاطین کی تعلیم بڑھ جائیں گی, انسانی تعلیمات بڑھ جائیں گی. لیکن ہمیں میچور ہونا ہے کہ اپنی تعلیم جو ہماری ہے بائبل مقدس کی, اور اپنا ایمان, اس میں ہمیں کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے. ایک حوالہ اور پڑھ لیں, کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 2 باب. کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 2 باب 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک لکھا ہے. بڑے دھیان سے سنیں. جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا, اسے نہ چکھنا, اسے ہاتھ نہ لگانا. دیکھو یہ سب چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی. ان باتوں میں, اب بڑے دھیان سے سننا, ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے, مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. کلسے کی کلیسیا کو پالوس رسول آگاہ کر رہا ہے اور تعلیم کے بارے بتا رہا ہے کہ تم کیوں انسانی احکام اور انسانی تعلیم کے قاعدوں پر کیوں پابند ہو. جو قاعدے, جو طریقے, جو ریاضت انسانوں نے بنائے ہیں عبادت کے لیے, عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے, یعنی مطلب کہ جو انسان نے عبادت کے طریقے اور پابندیاں
اور جسمانی ریاضت ایجاد کی ہے. لفظ کیا لکھا ہے؟ ایجاد. ایجاد کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ جی؟ یس، خود ایجاد کرنی عبادت کے طریقے، خود احکام دینے عبادت کس طرح کرنی ہے، خود احکام دینے کے کس طرح اس کے پابند ہونے ہیں. جس طرح مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ بھی پھر آ جائے. پھر ایک اور لفظ لکھا ہے عبادت ریاضت اور خاکساری کے طریقے. یہ لفظ لکھا ہوا ہے، پڑھا ہے آپ نے؟ ان باتوں میں اپنی ذات کی عبادت، خاکساری، جسمانی ریاضت، انسان کی ایجاد کی ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ بتانا ضروری بھی ہے، مانے عہدہ صاحب ظاہر ہے، مانے نہ مانے، خاکسار بننا، خود خاکساری ایجاد کی ہے. لو جی جدھر روزے آن گے تے خاک لا لینا. مجھے اب یہ بتاؤ، بائبل کو پڑھنے والے ہو، یہ بائبل میں لکھا ہے خاکساری؟ خاک لا کے تر اتر رکھو. نہیں جواب دیں، کم سے کم آپ کو تو سمجھ آئے. بہت سارے لوگوں نے ٹیکس کیے، ایش مبارک، میں کیا منو تے ترس آ گیا. یہ بھی کو مبارک بادی خاک. یہ کس نے ایجاد کی ہے جی؟ کلام میں ہے کہ سال بعد بودھا کی کرنے لگا راکا تے لوگی بڑے جشن منانے میں بڑی اسی خاک ہاں اسی راک ہاں. اے جسمانی اندروں پاوے خاک راک نہ ہو، اندروں کسی نو ٹچ کرو تے اندروں زہر پڑے. جڑا راک تے خاک جنہیں لائی انہوں ذرا ہاتھ لا کے دیکھنا. یہ بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کیا کرے گا؟ ایجاد کر لے گا ایسی ایسی چیزیں، عبادت کے ایسے ایسے طریقے. اور کلسے کی کلیسیا کو پلوس رسول کیا کہتا ہے کہ تم کیوں پابند ہو؟ وہ عبادت کرو جو بائبل کے مطابق ہے، جو خدا کا حکم ہے اس کے مطابق دعا کرو، اور روزے بھی رکھو. کیوں نہیں رکھنے؟ اور اگر عاجز ہونا ہے تو دل سے عاجز ہوں، کیونکہ اب وہ وقت جو ہے ختم ہو گیا ہے. آپ کا حوصلہ بڑھاؤں گا، ایمانداروں کا، مسیحوں کا وہ وقت چلا گیا ہے کہ جب لوگ توبہ کرتے تھے ٹاٹ اوڑ لیتے تھے. وہ وقت چلا گیا ہے جب لوگوں نے برکت لینی ہوتی تھی وہ سر میں بھی خاک ڈال دیتے تھے. آج خاک ڈالنے کی ضرورت نہیں، ٹاٹ اوڑنے کی ضرورت نہیں. یسوع مسیح نے راز بازی کا لباس دے دیا ہے. اس نے ہمارے ٹاٹ کو اگاڑ دیا ہے. اس نے خاک کو برکت سے بدل دیا ہے. اس نے لعنت کو برکت سے بدل دیا ہے. آج پھر لعنت کے تحت ہوتے ہیں، پھر خاک میں جاتے ہیں، پھر یسوع کی راست بازی پر یقین نہیں کرتے ہیں. انسانوں کی ایجاد کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا. اور انسانوں نے، ہم ایسے پابند ہیں کیونکہ بزرگوں کی روایات کو ماننے کے ایسے پابند ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا
کہ تم خدا کے حکم کو کیا کرتے ہو؟ انساناں دی نہ بھائی، وہ بھی کر دینے پہ اسی بھی کرنا ہے، وہ بھی تو کر دے رہے پہ، لیکن ہمیں جاننا ہے ہماری تعلیم ہے۔ لیکن انسان نے جو ایجاد کی ہے عبادت، برکت لینے کے طریقے، دعا کرنے کے طریقے، وہ ہے بھی بڑے مشکل۔ لیکن آج آپ کو گڈ نیوز اور دیتا ہوں ایمانداروں، کہ متی کی انجیل میں 11واں باب اس کی نکال لیں، پڑھ لیں، ایک دو حوالے پڑھ لیں، کیونکہ یہ آج خداوند کا دن ہے۔ یہ دن کس کا ہے؟ جی ہاں، اس وقت دھیان ادھر ہی رکھو۔ کلام میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ جو سبت کے روز اپنی خوشی کا طالب رہتا ہے وہ برکت پائے گا۔ خدا کو خوش کرنا ہے پہلے، پھر اپنے آپ کو بھی کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ آج 11واں باب نکال لیں۔ 29ویں اور 30ویں آیت میں کیا لکھا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو، اور آگے کیا لکھا ہے، میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں، کیونکہ اگر 30ویں آیت بھی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ کہ میں آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈال دیتا۔ جوئے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نئی جنریشن کو نہیں پتا ہوگا۔ جب بیل حل میں جاتے ہیں، پنجالی، شاید بچوں کو نہ پتا ہو، اور ان کا سر اس اندر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ایسا بھاری بوجھ چلا چلا کے یہاں نشان بھی پڑ جاتے ہیں۔ گن پہ جاتا، دیکھیں پنڈ دے بندے کو پتا ہے، نشان پہ جاتا۔ یسوع مسیح نے سکھایا کہ میرا بڑا ملائم ہے، نشان نہیں پہے گا، کوئی نشان پان دی ضرورت نہیں کہ پتہ لگے بھی میں بڑا بھئی، بڑا دعا کو، بڑا سجدے سے جانا، تانو نشان پان دی کوئی، ہاللیلویہ، میرا بوجھ بھی بڑا کی ہے، ہلکا ہے۔ لیکن انسانوں نے جو بوجھ بنائے ہیں، عبادات کے طریقے بنائے ہیں، وہ بہت بھاری ہیں۔ کلام مقدس میں متی کی انجیل 23ویں باب میں پڑھ لیں جو سن رہے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم ایسے بھاری بوجھ مشکل لوگوں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہو، مذہبی لوگوں ایسے بھاری بوجھ اس پر ڈال دیتے ہو لوگوں پر۔ یسوع مسیح کو ترس آیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ وہ لوگ بوجھ ڈالنے والے اسے انگلی بھی نہیں لگاتے، کوئی دوسرے کے بوجھ پان کے چل گئے۔ یہ یسوع مسیح نے کہا۔ فقہی فریسیوں کو، شرع کے عالموں کو یہ کہا، یہ بڑے بھاری بوجھ، مذہبی رسومات بھاری کر دی ہیں، یہاں تک
تک کہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں جب نجات کا کوئی موضوع ہو کہ مذہبی لوگوں نے، خادموں نے نجات پانے کو بھی بڑا مشکل بنا دیا ہے، کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، نجات ایسی بھاری کر کے پیش کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ نجات بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں پھر کس طرح بنیں، اس طرح ایڈیوں کی نجات۔ لیکن یاد رکھیں خداوند کا جوا جو ہے وہ، لیکن انسان کی نیچر کیا ہے؟ ملائم، ہلکا، وہ کہتے رہے ہمیں کچھ ویدے جو بھی برکت ملنی، وہ کام دسو ایک لات دے کھلوئی ہے ان برکت ملنی دے۔ اپنے انسان نے برکت لینے کے لیے اپنے آپ کو وہ زخمی بھی کرتے ہیں، ہون برکت ملنی دے، گوڑے گٹے بھی ریڑ کے چھڑوا دیو تو کہنا ہون برکت ملنی دے۔ تو اس گوڑے گٹیاں دے وچوں او ایمان انہاں دا ہوے کہ اسی گوڑے رگڑاں گے، اسی گٹے رگڑاں گے تے سانو تاد برکت ملنی، نہیں تے برکت ملنی ہے والا ہو۔ کیا کلام میں لکھا ہے گوڑے گٹے رگڑو؟ جی یہ کس نے ایجاد کیا؟ جی لیکن انسان کی نیچر ہے مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن آسان کام کرتے ہیں۔ ایک اور حوالہ پڑھ لیں، نکالیں میرے ساتھ، پہلا یوحنا کا خط 5واں باب اور اس کی پڑھیں ہم 3 آیت۔ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں۔ پہلے یوحنا 5واں باب 3 آیت میں لکھا ہے، غور سے سنیں، دھیان سے سنیں، متوجہ ہو کر، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ کیا میں نے پڑھا ہے؟ خدا سے محبت تو یہ ہے، 2 چیزیں ہیں کہ ہم اس کے حکموں پر کیا کریں؟ عمل کریں، پہلی بات۔ اور پھر آگے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے حکم سخت نہیں ہے، وہ سخت حکم نہیں دیتا۔ جس طرح انسان اپنی عبادت کی ایجادات کر کے بڑے بڑے سخت حکم دیتے ہیں کہ برکت لینے کا یہ طریقہ ہے، اسی طرح خدا کے حکم بڑے لائٹ ہیں۔ ہاللویا! ایسے حکم ہے کہ آپ اٹھا سکتے ہو، کیونکہ خدا کے حکم سخت نہیں ہیں، آسان حکم ہیں۔ دونوں نے کہا کیا کروں نجات پاؤں؟ تو کیا یسوع مسیح نے پولس رسول نے کیا جواب دیا؟ تو ایمان لا، آسان ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ تم اپنے خداوند خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرنا، سمپل۔ اور میں تیرے پانی اور روٹی پر اور تیرے بیچ سے بیماری کو۔ خدا کے کلام میں سادگی سے لکھا ہوا ہے کہ جب خدا کے گھر میں آئے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، سنسیر ہو اور خالص دل سے خدا کی کیا کر؟ عبادت کر۔ لیکن انسان نے خود انسانوں کی تعلیم، ایجاد کی عبادات اور انسانی احکام جو مشکل ہیں ان کو خود اپنایا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، آج گڈ نیوز ہے ایمانداروں کے لیے، مسیحی لوگوں کے لیے، کہ خدا نے اپنا کفارہ دے کے، او ہاللویا، مشکل کام یسوع مسیح نے کیے ہیں۔ ہاللویا! دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے جب میں سوتا ہوں، بلکہ
आंखों से आंसू निकल आते हैं कई लोगों कि मुश्किल काम तो हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिए हैं। उसने हमारा कफारा दे दिया है, उसने हमारी मशक्कतें उठा ली हैं, उसने हमारी लानतें उठा ली हैं, उसने हमारे बोझ उठा लिए हैं, उसने हमारी फिक्रें उठा ली हैं, उसने हमारी खातिर कोड़े खाए हैं। अब हमें कोड़े खाने की जरूरत नहीं है। उसके हाथ और पांव किलों से चढ़ दिए गए, हमें आजाद कर दिया है। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, अब हम पर वो रास्तबाजी का ताज रखता है। हालेलुया। सारे काम उसने मुश्किल किए, उसने 40 दिन का एक रोजा रखा और हमें आजाद कर दिया। क्या हम रखें? ये नहीं, लेकिन ये नहीं कि अब हम 40 दिन का रोजा रखें, यीशु मसीह की पैरवी करें। उसने हमें आजाद किया। मुश्किल काम किसने किए हैं? वो चरनी में पैदा हुआ, उसके लिए कोई जगह नहीं था, मेरे और आपके लिए चरनी में रखा गया और आप के लिए सहूलत पैदा कर दी कि आप डबल बेड पे लेटे। यीशु मसीह रात को तन्हा जब लेटता सोता तो सर के नीचे पत्थर रख लेता, लेकिन हमारे लिए आसानी पैदा कर दी कि आप सॉफ्ट तकिए पर सर रखें। सारे मुश्किल काम वो करके गया है और उसने हमें आजाद कर दिया। मुश्किल काम थे कि वो हर साल कुर्बानियां भी देते थे। पहले लोग पुराने अहदनामा के बैल और बकरियां देते थे, लेकिन खुदा में यीशु मसीह ने अपना खून बहा के अबदी हमारी खलासी करवा दी। सारे मुश्किल काम तो उसने कर दिए। किसी ने मुझे कहा कि मेरे लिए दुआ करो ताकि खुदा आसानी पैदा करे। मैंने कहा कि उसने आसानी पैदा कर दी है, सिर्फ उसके पास आए। उसने आपके लिए सारी आसानियां बना दी हैं, आसान काम बताए हैं। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। उसकी बारगाह में आए हो ले, उसके काम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उससे मोहब्बत करें, उसकी परस्तिश करें। वो ये भी आसान कर दिया। सामरी औरत ने बड़ा फख्र किया कि हमारे बाप दादा ने यरूशलेम पर क्या की है? परस्तिश की है। जो ना इंजील 4 बाब। यीशु मसीह ने कहा है, औरत अब वो वक्त आता है ना तो यरूशलेम में परस्तिश होगी ना इस पहाड़ पर, क्योंकि खुदा रूह है और खुदा ऐसे परस्तर ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से परस्तिश करे। और यीशु ने आके आसानी पैदा कर दी। जहाँ 2-3 मेरे नाम जमा है, मैं वहां मौजूद हूँ। आपको आप जाने की जरूरत भी नहीं। किसी खास जगह पर कोई मुश्किल नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ट्रैवल नहीं है, कोई वीजा नहीं है। यीशु मसीह कहता है, मैं खुद आपके दरमियान हूं। हालेलुया। मैं क्या करना है? उसके अहकाम को, उसकी तालीम को माने और शुक्र करें कि खुदा में सारे मुश्किल काम तूने हमारे लिए कर दिए हैं और सारे आसान काम हमें दे दिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।